सूबेदार मिला, कहने लगा मैंने तबलीगी जमात में चिल्ला लगाया, तो उसके बाद मैंने गलत तरीके छोड़ दिए माल इकट्ठे करने के। तो मुझसे मेरे अफसर ने एक दिन पूछा आप तेरा गुजारा कैसे बता? तो मैंने कहा होता है, अल्लाह करता है। कहा नहीं, मुझे इतनी तनख्वाह में जो तुम गुजारा कर रहे हो मुझे बताओ कैसे होता है। तो मैंने उसे कहा अगर गुजारा पूछते हो, अब 3 साल हो चुके हैं मेरे घर में सालन नहीं पका, मैं चटनी से रोटी खा रही थी, मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन हमारा ज़मीर मुतमईन है कि हम हराम लुकमा नहीं खाते, अंदर हमारा मुतमईन है। ये वो आदमी है जो जन्नत के इस दर्जे पर जाएगा जिस पर बड़े बड़े वली अल्लाह भी नहीं जा सके, जिनको यहाँ आप देखते हो ना हजरत और पीर और फकीर, ये आपके कदमों की खाक को भी नहीं छू सकेंगे अगर आप इस तरह हलाल मेहनत में, हलाल कमाई में थकते रहे और नाफरमानी न की। तो आपका ये रोज का आना आपकी जन्नत का रास्ता है, जन्नत का रास्ता है। आपस में मोहब्बत से रहना, किसी को गाली न दे, किसी का हक न मारे, किसी पर ज्यादती न करे, जिसका काम कर रहा है उसके साथ बदयांती न करे, आपस में प्यार मोहब्बत हो। तो ये सिर्फ इतना आपका जो काम है ये आपको जन्नत के वो मकाम नसीब फरमाएगा जो बड़े बड़े तहज्जुद पढ़ने वाले और रोजे रखने वाले और बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधने वाले वो उस मकाम पे नहीं पहुंचेंगे जो आप लोग पहुंच जाएंगे। बशर्ते कि इसके साथ फर्ज पूरे हों, नमाज पूरी हो, रोजा हो, अल्लाह ताला ने जो फराइज हमारे जिम्मे लगाए हैं वो इसके साथ पूरे हों, तो फिर अल्लाह के फजल से आपकी ये कमाई आपकी जन्नत का रास्ता है। दूसरी बात आपसे ये करनी थी कि आप यहाँ लिबास तैयार कर दें। लिबास, आप मुआशरे के इंतहाई मोहसिन तरीन अफराद, लिबास एक ऐसी जरूरत है, ये ना हो तो आदमी मरता तो नहीं, लेकिन ये ना हो तो जिंदगी का पहिया रुक जाए, कारवान जिंदगी रुक जाए। रोटी पानी ना हो तो आदमी मरता है, और लिबास ना हो तो जिंदगी जाम हो जाए, एक कदम आगे नहीं सरक सकती। पूरी दुनिया में, यूरोप में आजादी है, कपड़े उतार दिए, नंगे हो गए, लेकिन वो भी बाजारों को, घरों को और निजाम को कपड़ों में लेके चलते हैं, नंगे होके नहीं। नंगा होना इंसानियत का सबसे बड़ा ऐब है और है। तो आप जो है ना लोगों के लिए लिबास मुहैया कर रहे हो, इसको कुरान की एक आयत बयान करती है, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, ऐ मेरे बंदो मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया, कद मैंने तुम्हारे पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि मैंने तुम्हें लिबास अता किया है, और कहा मैंने आसमान से उतारा है, आसमान से। कपास का दाना ना होता है और ये धागे का मटेरियल ना होता तो कपड़ा कहां से बनता? तो कहा मैंने आसमान से तुम्हारे लिए लिबास उतारा है, ये 2 काम करता है, युवारी सौवातिकुम, एक तो तुम्हें बेपर्द होने से बचाता है और तुम्हारे जिस्म को ये छुपाता है, वरीशा, और दूसरा काम क्या है कि ये तुम्हें खूबसूरत बनाता है। सारी खूबसूरती लिबास में है, नंगे होने में कोई हुस्न नहीं है, मर्द हो या औरत। जद्दा में ना एक ड्रेस डिजाइनर है, वो जितने ये रॉयल फैमिलीज हैं, सऊदीया की, कतर की, अमारात की, कुवैत की, और जब इराक था उस वक्त, इन सब की खवातीन के लिबास वो तैयार करता था। फिर अल्लाह ने उसको तबलीग में लगा दिया, बड़ी उसमें तब्दीली आई। तो मैं पिछले हज में ना उसके घर गया हुआ था, तो उसने मुझे रिसाला उठा के दिखाया कि वो फैशन शो हुआ था पेरिस में फैशन शो हुआ था, सारी दुनिया की पार्टीज में ये अव्वल आया था, अव्वल। तो उसने मुझे वो फोटोज दिखाए, तो इसके जितने वो लिबास थे ना, और वो जो फैशन शो में शामिल होने वाली लड़कियां, सारा जिस्म ढका हुआ, सिर्फ हाथ और पांव नंगे थे, बाकी सारा जिस्म ढका हुआ था। और बाकी जितने वो आए हुए थे, वो पेट नंगा, कमर नंगी, सीना नंगा, टांगे नंगी, बाजू नंगे, इस किस्म के लिबास थे। और इसके जितने उसमें डिजाइन आए लिबास के, और उसको वो चली लड़कियां उसको पहनकर, वो सिर्फ चेहरा और हाथ और पांव नंगे, बाकी सारा वजूद ढका हुआ। तो यूरोप की नंगी कौम ने उसको अव्वल इनाम दिया था। इंसान की खूबसूरती नंगे होने में नहीं है, लिबास में। और जो नंगे रहने की दावत दे रहे हैं, उन्होंने उनको फर्स्ट करार दिया और उसको प्राइज दिया और उसको ट्रॉफी दी गई, ये जद्दे वाला फर्स्ट आया। इंसान की जीनत नंगे होने में नहीं है, कपड़े में।
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں لباس دیا ہے، یہ تمہارے لیے دو کام کرتا ہے، ایک تو تمہارے جسم کو چھپاتا ہے، دوسرا یہ تمہیں زینت اور خوبصورتی دیتا ہے، تو یہ میری تمہارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لحاظ سے درزی معاشرے کا اہم ترین فرد ہے، اہم ترین۔ درزی نہ ہو تو میں ایسے کھڑا نہیں ہو سکتا اور آپ یوں بیٹھ نہیں سکتے تھے، درزی نہ ہو تو سارا گھر سارا بازار جام ہو کے رہ جائے۔ اس سے اگلی بات ایک اور اللہ نے بڑی عجب کہی ہے۔ اچھا، لباس کی ضرورت سب کو پتا ہے کہ اس کے بغیر تو چھوٹا بچے کو کہو اسکول چلے جاؤ، اس کو صرف جینگیا پہنا دو، کہے گا میں نہیں جاتا۔ چھوٹا سا صرف اس کو چلو جینگیا پہنا دو، بالکل ننگا نہ کرو، جینگیا کہ چلو بیٹا اسکول کا، نہیں میں نہیں جاتا، پھر یونیفارم دو، کدھر ہے؟ یعنی کپڑا کتنا ضروری ہے، اس کے لیے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک آدمی ہے معاشرے کا جو کپڑا ضروری نہیں سمجھے، وہ پاگل ہے۔ جو پاگل، وہ خود ہی اپنے کپڑے اتار دیتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ تو لباس اتنی اہم ضرورت ہے کہ اس کے لیے ہمیں کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے گھر کا 2.5 سال کا بچہ بھی اسکول جانے سے بغیر کہ مجھے کپڑے دو، میری یونیفارم دو، میں اس کے بغیر نہیں جاتا ہوں۔ لیکن جو اگلی بات اللہ کہہ رہا ہے وہ ان بڑوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ نے پہلے ایک بات سمجھائی جو سب کو معلوم ہے، اس کے ساتھ دوسری بات کو جوڑا تاکہ وہ بھی ہماری سمجھ میں آئے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، میں نے تمہیں یہ لباس عطا کیا ہے، یہ میں نے دیا ہے کہ تمہیں عقل دی، تمہیں سلیقہ دیا، تمہیں مشینیں بنانے کا طریقہ دیا، پھر تمہارے لیے دھاگا بنایا، تمہارے لیے کپاس بنائی، تو میں نے دیا ہے۔ اس کے 2 کام ہیں، تمہارے جواری سواتکم، تمہارے بدن کو چھپاتا، واریشا، تمہیں خوبصورت بناتا ہے۔ پھر اگلی بات، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، میرے بندو ایک لباس اور بھی ہے، ایک لباس اور بھی ہے جس کا تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے، وہ ہے تقوی کا لباس۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، تقوی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اس کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندو ایک لباس اور ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، وہ بڑا عالی شان لباس ہے، وہ بہت بہترین لباس ہے۔ تو وہ کون پہنے گا؟ 2 لباس قرآن نے ذکر کیے، ایک دھاگے کا بنا ہوا اور ایک ایمان کا بنا ہوا۔ ایک کا تانا بانا دھاگا ہے اور ایک کا تانا بانا اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے۔ تو جب 2 لباس ہیں تو ایک لباس تو بدن کے لیے آیا، دوسرا لباس روح کے لیے آیا۔ میرے بھائیو، جیسے ننگے بدن اگر انسان ہو جائے تو کاروان زندگی رک جائے گا، اسی طرح اللہ کی قسم اگر روحیں ننگی ہو گئیں تو ایمان کا کاروان رک جائے گا اور جنت کی طرف جانے والا سفر یہ رک جائے گا اور ایمانی کاروان زندگی معطل ہو جائے گا، فل سٹاپ لگ جائے گا۔ اور جیسے ننگا آدمی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتا، ننگی روح قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکے گی۔ تو تقوی، لباس التقوی ہے۔ اے میرے بندو، ایک اور شلوار ہے، ایک اور قمیض اور ایک اور ٹراؤزر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تقوی کا ہے۔ وہ کہاں پہنیں گے؟ کہ وہ تمہاری روح پہنے گی۔ روح ہمیں تو نظر نہیں آتی، کہ مجھے نظر آتی ہے، کہ تم اس لباس میں رہ کر بھی ننگے ہو کہ اللہ تو ہمارے اندر کو بھی دیکھتا ہے، باہر کو بھی دیکھتا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ تم کتنی مرضی چادریں اوپر لے لو، میں تو تمہارے بدن کو دیکھتا ہوں، تمہارے اندر کی غلاستوں کو دیکھتا ہوں۔ تم اس لباس سے اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ ہاں، ایک لباس تم پہن لو، دوسرا تقوی والا، ایمان والا، اللہ کے نبی کی اطاعت والا، غلامی والا۔ وہ کہاں تیار ہوتا ہے؟ وہ میرے نبی کی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہاں مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس کے لیے وہاں دھاگا بنتا ہے، اس کے لیے وہاں میٹیریل تیار ہوتا ہے۔ پھر اسے کون پہنتا ہے؟ اسے روح پہنتی ہے۔ جب روح پہنتی ہے تو جیسے تم لباس پہن کر ایک دوسرے کی نظروں میں جچ جاتے ہو، ایسے جب تم تقوی کا لباس اپنی روحوں کو پہناؤ گے تو تم اللہ کی نظروں میں جچ جاؤ گے۔ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں پیارا بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا بنا لے گا۔ ذالک خیر، میرے بندو، یہ بہت عظیم لباس ہے۔ تو ننگے ہو کے نہ مرنا،
کرتا شلوار پہن کے مرنا کہ میرے پاس آؤ تو تمہاری روحوں پہ کڑھائی ہوئی ہو، ایمبرائڈری ہوئی ہو، ٹک 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 ایمبرائڈری، یہ کیا کر دیا، یہ بیل، یہ بوٹا، یہ ایسے، یہ پتی ایسے، یہ رنگ ایسے، یہ ڈیزائن ایسے، تو میرا اللہ کہتا ہے اپنی روح پر یہ ڈیزائننگ کر کے آؤ، میں تمہیں بہت پسند کروں گا، تم مجھے بڑے اچھے لگو گے، مجھے بڑے پیارے لگو گے۔ تو وہ جو ڈیزائننگ ہے اور وہ جو ایمبرائڈری ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے اور پاک طریقہ ہے، جو اس کے مطابق ڈھل جائے گا بس وہ اس کو سمجھو اس پر لباس آ گیا، اس پر اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا تو اللہ خوش ہو جائے کہ اس نے میرے نبی کا طریقہ اپنا لیا، میرے نبی کے سانچے میں ڈھل گیا۔ تو میرے عزیزو، وہ لباس جو میرے اللہ نے دیکھ کر مجھے پاس کرنا ہے وہ یہ نہیں، وہ ہے جو میرے نبی کی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے، جس کا نام تقوی ہے، اور وہ روح پہنتی ہے۔ جب وہ روح لباس پہنتی ہے تو پھر وہ باپرد ہو کر اللہ کے دربار میں پیش ہو سکتی ہے، جیسے ننگے انسان کو بازار میں، دفتر میں، گھر میں بیٹھنے آنے کی اجازت نہیں ہے، ننگی روح کو اللہ کے دربار میں پیش ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس کو وہیں سے دھکا دے کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ لباس بھی پہننا ہے، یہ بھی پہننا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا لباس ہے۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ اس لباس کی تیاری ہے جو تبلیغ میں جاؤ بھائی، ہم کہتے ہیں نکلو بھائی، یہ اسی کی تیاری ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کی پاک زندگی کو اپنی زندگی بنائیں اور ہمارا سانچہ اس میں ڈھلے۔ تو جب ہمارے کپڑے اترے اور کفن اترے، قبر میں جا کر کفن تو لوگوں سے ہوتا ہے نا چھپا ہوا، قبر میں تو کفن اتر جاتا ہے۔ کیسے اتر جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، ریزہ ہو جاتا ہے، سارا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ایک اور وجود نکلتا ہے، ایک طارق جمیل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، اس میں سے جب اصل نکل جائے گا تو یہ مٹی کا ڈھیر ہے، یہ مٹی ہو جائے گا۔ یہ کرتا اگر میں اتار دوں جسم سے اور دوسرا پہن لوں تو یہ پھٹے یا دھلے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پریس استری کیا جائے یا ویسے پھینک دیا جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو جب اس کرتے اور شلوار میں سے روح نکلتی ہے، جسم سے جب روح نکلتی ہے تو جسم ایک کرتے کی طرح ہے، کٹے پھٹے جلے، نکلنے والے کو کوئی پرواہ نہیں۔ اب جب یہ نکل رہی ہے نا روح، تو اس کو نکلتے ہوئے کرتا بھی چاہیے، شلوار بھی چاہیے، ورنہ ننگی کیسے نکلے گی؟ تو اس کو نکلتے ہوئے اب اس نے سب سے بڑے دربار میں جانا، سب سے بڑے دربار، کسی بڑے افسر سے ملنا ہو تو ویسٹ کوٹ ایسی نہیں چاہیے، جوتا ایسا ہونا چاہیے اور کرتا ایسا ہونا چاہیے، بیچ میں پھول بھی لگا ہو، کھبے سجے بھی نہ ہوئے، ہپ کو جگہ تے کھڑوتا ہوئے ہیں۔ تو اب تم نے اللہ کے دربار میں جانا ہے، تو اللہ کے دربار میں جانے کے لیے اب تمہاری روح نے جسم کو چھوڑا، تو اسے اگر ننگا بھیج دیا تو اللہ کے دربار کو نہیں کھلے گا اور وہیں سے اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر اس کو آپ نے کرتا پہنا دیا، شلوار پہنا دی، اسے مزین کر دیا اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ لباس سے جس کا نام تقوی ہے، تو آپ کو فرشتے بھی ہاتھوں ہاتھ لیں گے، پہلے آسمان والے استقبال کریں گے، دوسرے تیسرے چوتھے، ہر طرف آپ کے لیے مبارک مبارک کی صدا ہوگی، یہاں تک کہ روح جا کر اللہ کے عرش پہ سجدہ کرے گی اور اللہ کہے گا میرے بندے میں تم سے راضی ہوں، یا تو بھی مجھ سے راضی ہو جا اور انتظار کر، دن آئے گا جب میں تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا، ابھی مزے کر، تیرے لیے نہ کوئی پابندی ہے۔ تو یہ جو تقوی والا لباس ہے، کرتا شلوار ہے، ٹراؤزر اور قمیص ہے، یہ تبلیغ میں تیار ہو رہا ہے، تبلیغ میں۔ تو میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے لیے وقت نکالیں اور 3 دن کے لیے اللہ کی راہوں میں نکلنا شروع کریں۔ پھر جب آپ کو ہمت ہو جائے تو 40 دن کے لیے نکلنا، 4 مہینے کے لیے نکلنا، لیکن 3 دن کا جانا نہ چھوڑو۔ 3 دن تبلیغ میں جاؤ تو آپ کا تانا بانا بننا شروع ہو جائے گا اور آپ کا لباس تیار ہو جائے۔ شام تک کام کرتے ہیں تو میں نے پوچھا سہیل بھائی سے کہ آپ ایک مزدور کو کتنا تنخواہ دیتے ہیں؟ کہا جو حکومت نے مقرر کی ہے 6000۔ صبح سے شام تک محنت کر کے پورے مہینے خون پسینے کے بعد 6000 کے بعد یہ اتنا حق جتلاتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ ایسے کرنا تھا، یہ ایسے کرنا تھا، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اور اس کے پیچھے معاوضہ ہے 6000۔ اب صرف ایک آنکھ جو اللہ نے بنائی ہے، صرف ایک، یہ نہیں صرف ایک، اس ایک آنکھ کو کہیں بازار سے خرید کے لا کے مجھے دکھائیں اور ساری زمین سونا بنا دیں اور سارے پہاڑ آپ ہیرا بنا دیں،
याकूत बना दें और फिर आप मंडी में जाएं, कहा भाई ये सोना ले लो, हीरे ले लो और याकूत ले लो और एक आंख दे दो मेरी ज़ाय हो गई है, तो सारी दुनिया का सोना चांदी और सारी दुनिया के साइंसदान आपकी आंख का एक बाल नहीं बना सकते हैं। और इस एक मिसाल दे रहा हूं, इस एक आंख में अल्लाह ताला ने 13 करोड़ बल्ब लगाए हुए हैं, 13 करोड़ बल्ब। दूसरी आंख में 13 करोड़, 26 करोड़ बल्ब लगे हुए हैं। ये अल्लाह ने मुफ्त लगा के दिए, हमसे कोई मुआवजा नहीं मांगा है। ये नौखन है जो अल्लाह ताला ने 5 उंगलियों पर, 10 उंगलियों पे लगाए हुए हैं, पांव पर भी हाथों पर। ये नौखन आप कभी काटते काटते जल्दी में थोड़ा सा ज्यादा काट दें तो सारा दिन आपकी वो जगह दर्द करती है कि हाय आज नाखून ज्यादा कट गया, दर्द हो रहा है। जब तक वो पीछे से नाखून बढ़ नहीं आता तो आप दर्द की टीसें महसूस करते रहते हैं, ठीक है ना भाई। ये नाखून कहीं से आप खरीद के ले आए हैं, ये तो आंख तो बड़ी पेचीदा सी चीज है, सादा सी चीज है नाखून, सादा, बिल्कुल सादा चीज है, कोई इसमें पेचीदगी नहीं है। तो आप सारी दुनिया में जाएं, अच्छा अगर ये नाखून खिंच जाए तो कोई फैक्ट्री चल सकती है, कोई कारोबार चल सकता है, कोई गाड़ी चल सकती हो, कोई रिक्शा चल सकता हो, न मजदूर की मजदूरी चलेगी न मिल वाले की मिल चलेगी। सिर्फ ये छोटा सा पर्दा है जो 10 उंगलियों पर है, अगर ये खींच के निकाल दिया जाए तो हम दर्द की शिद्दत से चीखो पुकार अलग और कारोबार जिंदगी मुअत्तल और खत्म। तो लिहाजा अल्लाह की पुकार पे सर न झुकाना, इससे बड़ी तो इंसानियत से गिरी हुई बात कोई। मेरे नबी ने कहा बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जालिम है। हमारे दिल में आएगा कदर करने वाला, डाका डालने वाला, चोरी करने वाला, जिना करने वाला, हाँ ये भी जालिम है, लेकिन मेरे आपके नबी ने फरमाया बहुत बड़ा जालिम है। का जी कौन? का जो अजान सुने और नमाज ना पढ़े। आप कहोगे जो मैं तो गरीब हूं, थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, मुश्किल से खर्चा पूरा होता, मैंने किस पे जुल्म करना? तो अल्लाह का नबी कह रहा है कि आपने अपने ऊपर जुल्म किया है कि जिस मौला ने बनाया था उसकी आवाज पे लब्बैक ही ना कह सके। इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं है। तो एक हिस्सा मेरा और मेरे अल्लाह के दरमियान है दीन का, जिसको इबादत कहते हैं, जिसके बगैर दीन की शक्ल बनती कोई। उसमें नमाज और रोजा मालदार फकीर सबके लिए है, हज और ज़कात सिर्फ मालदार के लिए है, फकीर से उसका कोई मुतालबा नहीं है। जिक्र है, कुरान की तिलावत है, इससे हमें दीन की शक्ल मिलती है। उसके बाद जो हमारा क़यामत के दिन आपको कहां ढूंढें, तो आपने कहा मेरी उम्मत के गरीबों में ढूंढना, मैं उनके साथ खड़ा हूं, मालदारों के साथ नहीं, मैं गरीबों के साथ। और हमारे नबी ने गुर्बत का वो मेयार कायम किया कि मैं पूरी दुनिया फिरा हूं, मैंने कोई गरीब ऐसा नहीं देखा जो अल्लाह के नबी के दर्जे की गुर्बत गुजार के दुनिया से गया हो या गुजार रहा हो, कि हमारे नबी पर 4-4 दिन गुजर जाते थे, एक लुकमा मुंह में नहीं जाता था, एक लुकमा। आप बाग में दाखिल हुए तो खजूरें थी गिरी पड़ी, तो आप खजूर उठा के खाने लगे और आपके साथ एक साहबी हैं अब्दुल्ला बिन उमर। तो आपने उनसे कहा अब्दुल्ला तो नहीं खाता? कहा या रसूलल्लाह मुझे भूख नहीं। तो आपने फरमाया अब्दुल्ला मुझे भूख लगी है, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया, चौथा दिन। तो पूरी दुनिया में मैंने कोई ऐसा गरीब नहीं देखा जो 4 दिन खाना ना खाता, जिसके घर में 4 दिन चूल्हा ना जलता हो, ऐसा गरीब दुनिया में कोई नहीं देखा है। और 2-2 महीने गुजर जाते थे अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था और फाके से रहते थे और पानी और खजूर खाना था। और बाज़ औक़ात ऐसी नौबत आ जाती थी भूख की वजह से कि आपकी आदत नहीं थी कि जिस घर में होते थे ना, आपकी 11-9 बीवियां थी जिनके साथ आप रह रहे थे, जिस घर में होते थे वहीं खाना खाते थे, मिल गया वरना रोजा रख लेते थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि भूख की शिद्दत में आप सारे घरों में पता करवाते कि पता करो दूसरी बीवी के घर में कुछ मिल जाए, तो किसी बीवी के घर से एक लुकमा नहीं मिलता था। और ये फकीरी आपकी इख्तियारी थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी कि मिला नहीं। एक इसराफील आया और आपके सामने ऐसे थाल रख कर कहा या रसूल अल्लाह ये सारी दुनिया के खजानों की चाबियां हैं, अगर आप फरमाएं तो अल्लाह आपके लिए सारी दुनिया के पहाड़ सोना चांदी बना देगा, आप क्या चाहते हैं, बादशाहत या फकीरी? का मैं फकीरी चाहता हूं, मैं बादशाहत नहीं चाहता। फिर आपने फरमाया जब मैं जन्नत में जाऊंगा
تو سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، اور میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ داخل ہوگا، اور میرے دائیں بائیں میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، مالدار بعد میں آئیں گے، اور غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ 500 سال جنت میں پہلے چلے جائیں گے، مالدار لوگ بعد میں داخل ہوں گے، اور میں تھوڑے مالدار ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے، کیونکہ مال کی کثرت انسان کو بہت سی مصیبتوں میں پھنسا دیتی ہے اور بہت سی نافرمانیوں میں پھنسا دیتی ہے۔ کاروان زندگی ہے اور کاروباری زندگی ہے، یہ بھی دین ہے، اس کا پتہ بہت تھوڑے لوگوں کو ہے۔ تو اب جب آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں، روزانہ آنا کوئی آسان کام ہے، اور سب اکثر آپ نوجوان، بالکل نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تو کئی جذبات آپ کے مرے نہیں، کہیں دفن نہیں ہوئے، احساسات، جذبات، خواہشات اندر ہیں، لیکن ایک پہیہ ہے زندگی کا جو اس بے رحمی سے گھوم رہا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ وہ گھما رہا ہے۔ تو کیا یہ ایسے ہی مفت میں ہے، یا اللہ بھی اس پہ کچھ کرنے والا ہے؟ اللہ بھی اس پہ کچھ کرنے والا ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا تو سب کو پتا ہے، لیکن اس پہ کیا ہوگا؟ تو اس میں دو باتیں اگر کام کرنے والا کر رہا ہے، ایک سچائی اور ایک دیانت، نہ جھوٹ بولے نہ خیانت کرے، دو کام، رزق حلال ہو۔ تو اب جو مزدور صبح نکلتا ہے مزدوری کرنے، پھر شام کو جب وہ تھک کر واپس لوٹتا ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جب آپ شام کو یہاں سے تھک کے نکلتے ہیں تو آپ کے آج کے سارے گناہ معاف، یہ آپ کی اس مزدوری کا صلہ اللہ دے رہا ہے۔ یہ کیا دے رہے ہیں؟ چند ہزار، اور اللہ کیا دے رہا ہے؟ بخشش، مغفرت۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کیسے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی اللہ کے نبی کی، تو ان کے ہاتھوں پر میں ایسے نشان تھے اور ہاتھ بڑا سخت۔ تو آپ نے ان سے پوچھا، سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، میں اپنے کھیت میں خود کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں اپنی باغ میں، یہ فقر کا زمانہ تھا، نوکر نہیں ہوتے تھے، میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں، تو کسی چلاتے چلاتے یہ میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو آپ نے سعد کا ہاتھ یوں پکڑا اور ایسے چوما، ہاتھ کو چوما، اور یوں فرمایا کہ بچوں کو حلال، حرام نہیں، جھوٹ نہیں، بددیانتی نہیں، بچوں کو حلال کھلاتے کھلاتے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا، اس ہاتھ پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو اب یہ ہاتھ تو مزدور کا ہی ایسا ہو سکتا ہے نا، جو مشقت میں مشینوں کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی دھاگے کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی سلائی کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی کسی اٹھا رہا ہے، تو وہ سارا دن اس کے ہاتھ میں حرکت حرکت حرکت۔ تو اللہ کے نبی کی خوشخبری ہے کہ جو بچوں کو حلال 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 ہے، یعنی جس میں جھوٹ نہیں، جس میں کھوٹ نہیں، جس میں خیانت نہیں، بددیانتی نہیں، جو بچوں کو حلال کھلاتے کھلاتے ہاتھ کا یہ حال بنا لے گا، اس پہ اللہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ یہ روز آپ کی طرف، آپ کے لیے اللہ کا تحفہ اور اللہ کا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کا صلہ ہے کہ حلال کمانے میں جب مسلمان تھکتا ہے۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آئی کہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو نماز روزہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، وہ حلال کمانے میں جو پسینہ بہتا ہے اس پہ معاف ہوتے ہیں، اور حلال کمائی میں جو تھکن ہوتی ہے اور تھکاوٹ ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے، اس پر وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ ایک بادشاہ نے بڑا گھر بنایا، بہت خوبصورت، پھر اس نے اپنی رعایا کو دعوت دی، آؤ دیکھو میرا محل کیسا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا، اس کی بڑی تعریف کی کہ بہت عالیشان ہے۔ دو آدمی چپ بیٹھے رہے، وہ کچھ نہیں بولے۔ بادشاہ نے کہا تم نہیں بولے؟ وہ کہنے لگے ہماری رائے تھوڑی مختلف ہے۔ کہا کیا؟ کہنے لگا باقی تو ٹھیک ہے، یہ گھر بہت عالیشان ہے، لیکن اس میں دو عیب ہیں، دو عیب، وہ نکل جائیں تو پھر ہر شے مکمل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہ ایک عیب تو یہ ہے کہ اس
گھر کا بنانے والا ایک دن مر جائے گا اور یہ گھر چھوڑ جائے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ گھر ایک دن اجڑ جائے گا، مٹ جائے گا، باقی ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ نے کہا باقی پھر ٹھیک رہے گی کیا ہے، جھاڑو ہی پھیر لیا تم نے، پیچھے کیا رہے گا؟ تو وہ کہنے لگا کوئی گھر ایسا ہے جس کا مالک مرتا نہ ہو اور وہ گھر اجڑتا نہ ہو، کہاں ہے؟ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ اس کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ موت کے بعد ہے، وہ جنت ہے۔ تو آرام اور چین اور سکھ کی زندگی کے لیے اللہ نے ایک ٹھکانہ بنایا ہے جس کا نام اس نے جنت رکھا ہے، اور نافرمانوں کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا جس کا نام اس نے جہنم رکھا ہے۔ وہ بھڑکتی آگ ہے، وہ مہکتا چمن اور گلستان ہے، جہاں اللہ آپ کی ہر خواہش کو اعلیٰ پیمانے پر پورا کرنے والا ہے، جس کو کوئی نہ سوچ سکتا ہے نہ تصور کر سکتا ہے۔ اس عالی شان جنت کو اللہ نے مٹی سے نہیں بنایا، پتھر سے نہیں بنایا، لوہے سے نہیں بنایا۔ اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی اور گارے مٹی سے بنایا، سونے چاندی اور مشک عنبر اور زعفران کافور سے بنایا ہے، اور اس کے جو گھر ہیں وہ موتی یاقوت زمرد کے۔ اس میں ایک اللہ نے جنت بنائی ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ فردوس اللہ کے وی آئی پیز کی جنت ہے، اور عجب بات ہے کہ قیامت میں اللہ کے سارے وی آئی پی میں کوئی 99% غریب لوگ ہوں گے اور کوئی 100 میں ایک مالدار ہوگا، ورنہ 99 میں 99 غریب لوگ اللہ کے وی آئی پی ہوں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، حشر کے میدان میں کچھ لوگوں سے اللہ فرشتوں سے کہے گا حساب لو، وہ آئیں گے ان کے پاس کہ بھائی حساب دو، وہ کہیں گے کس بات کا؟ کہا جو اللہ نے دیا تھا۔ کہا ہمیں تو دیا ہی کچھ نہیں تھا، حساب کیا دیں؟ تو فرشتے آ کر اللہ سے کہیں گے یا اللہ وہ یوں کہہ رہے ہیں ہاں حساب کس بات کا لیتا ہے، ہمارے پاس تھا کیا جس کا حساب لیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا، ہاں بھائی میرے بندو کیا مسئلہ ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ تیرے فرشتے آئے تھے حساب لینے، تو ہم نے کہا ہمیں تو کچھ دیا نہیں تھا، مال تو غیروں کو دیا، ہم تو اپنے ترس کے گزار گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اما انی لم اسو عنکم الدنیا لحوان بکم علیہ، میرے بندو مجھے پتا تھا میں نے تمہیں دنیا نہیں دی، اس لیے نہیں کہ میرے پاس تھوڑی تھی، اس لیے نہیں کہ میں تم سے غافل تھا، اس لیے نہیں کہ تمہارا درجہ کوئی میری نظروں میں چھوٹا تھا، میں آج تمہیں مالداروں سے اور بڑے دنیا جنت والوں سے تمہیں عالی شان درجات دینا چاہتا تھا، اس لیے میں تمہیں دنیا سے بچا کے رکھتا چلا آیا۔ آج ساری جنت تمہاری ہے، جدھر قدم رکھو گے تمہاری ملک ہے، تمہارے حوالے ہے۔ تو وہ جو اوپر کی جنت الفردوس ہے جہاں ایک مقام ہے، جو جنتیں ہیں نا، جیسے اب آپ ٹاپ فلور پر ہیں تو اس کے جو نیچے فلور ہیں تو اس کو جنت الفردوس سمجھو، باقی نیچے کی دوسری جنت ہیں۔ جو ٹاپ فلور جنت الفردوس ہے وہ اللہ نے فرشتوں سے نہیں بنوائے، خود اپنے ہاتھوں سے بنائے، خود اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ نیچے والی جنت فرشتوں سے، امر کون سے، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس میں جس دن بنایا، ایک تو جب ہاتھوں سے بنی تو کمال ہو گیا، پھر جس دن اللہ نے بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ اس کو روزانہ دن میں 5 دفعہ خوبصورت، پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے، ہر دفعہ وہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس جنت الفردوس میں ایک عالی شان مقام ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس جنت میں 3 آدمی جا سکتے ہیں، چوتھا نہیں۔ کون کا؟ ایک وہ جس کو اللہ نے حکومت دی اور اس نے عدل کیا، ظلم نہ کیا، رزق دیا، طاقت دی، اس نے عدل کیا، ظلم نہ کیا۔ مالداروں کے لیے بھی راستہ دیا ہے، میرا نبی مالداروں کا بھی نبی تھا، غریبوں کا بھی تھا۔ اور فرمایا دوسرا وہ جس کے ساتھ رشتہ دار برا سلوک کرتے تھے اور اس کے باوجود ان سے اچھا سلوک کرتا رہا۔ یہ بڑا اوکھا چیپٹر ہے، چونکہ ایک دم بدلے کا ذہن بنتا ہے، اس نے ہمیں یوں کہا ہم کیوں نہ کریں، اس نے یہ کیا ہم کیوں نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ نہیں کرے گا اور اپنے رشتہ داروں کی ہر زیادتی کے بدلے میں صبر کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے گا تو دوسرا یہ ہوگا جو جنت کے اس مقام پر پہنچے گا۔ تیسرا دوسرا نہیں آیا، یہ اچھا سلوک ایسی دولت ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ جس کو میں نے تھوڑا رزق دیا اور اس میں گزارا کر رہا ہے اور غلط کام نہ کیا، جھوٹ نہ بولا، بددیانتی نہ کی، خیانت نہ کی، کھوٹ ملاوٹ، جتنے راستے ہیں غلط کمانے کے، رزق تھوڑا دیا تھا
گھر اس کا بڑا تھا، خاندان اس کا زیادہ تھا، کمائی اس کی تھوڑی تھی، تو اس میں گھٹ گھٹ کے چلتا رہا اور اسی میں وہ سہ سہ کے چلتا رہا اور اسی میں وہ سہتے سہتے مر گیا، اور اس نے میری نافرمانی کے لیے ایک لقمہ بھی نہ اٹھایا، ایک پیسے کا بھی روادار نہ ہوا۔ میں اس کو اس عالی شان مقام پر پہنچاؤں گا جہاں بڑے بڑے ابدال اور قطب اور بڑے بڑے اولیاء اور مشائخ نہیں پہنچیں گے، لیکن یہ آدمی وہاں پہنچ جائے گا۔ تو صبح سے شام تک اللہ کی مرضی کے مطابق رزق حلال کمانا، یہ اللہ پاک کے ہاں اتنا پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اگر یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو تو اس پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک تو میرے جی میں یہ آیا کہ آپ اکثر نوجوان تھے، تو میں نے کہا میں آپ کو یہ بتاؤں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ اس پر پریشان نہ ہوں کہ یہ ضرورت پوری ہوتی اور وہ پوری نہیں ہوتی، اس پر اللہ بہت کچھ دینے والا ہے۔